अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और हमारे चैनल के नॉवेल्स को अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेरा सौदागर मेरा दिलदार। अब देखते हैं क्या होता है। सरदार एक्सेप्ट करता है अपनी बेटी को या रिजेक्ट कर देता है या मानने से इनकार कर देता है। वैसे मुझे भी आइडिया नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वाकई में सरदार जो है वो सुधर गया था अफ़ाफ़ को जब वापस लेकर आया था, और जब उसका बेटा हो गया था तो वाकई वो सुधर गया था। अफ़ाफ़ के बाद तो उसने अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए थे। फिर ये बेटी कैसे आ गई, कहाँ से आ गई, और क्या वाकई ही सरदार ने अफ़ाफ़ को धोखा दिया है या ये अफ़ाफ़ के आने से पहले ही उसकी बेटी है? अभी तो उसकी बेटी की उम्र वगैरह उसके अंदर वाज़ेह नहीं है। ये तो अब आगे एपिसोड में बढ़ेंगे तो ही पता चलेगा। चलें बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। मेरा सौदागर मेरा दिलदार सीज़न 2 चैप्टर 3 एपिसोड नंबर 5 सरदार ऑन फायर। वो दोनों पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रख चुकी थीं। वहाँ पहुँचते ही यमामा ने इर्द-गिर्द दिलचस्पी से देखा। उसने सिर्फ पाकिस्तान के बारे में दोस्तों से सुना था या सिर्फ इंटरनेट पर, लेकिन आज यहाँ खुद मौजूद होकर उसके एहसासात ही अलग थे। क्या हुआ, अच्छा लग रहा है? अफ़ाफ़ ने उसके तासुरात जांचते कहा, जिस पर वो अस्पात में सर हिला गई। जल्द ही वो दोनों ऊबर में बैठते अपने विला की तरफ रवाना हो चुके थे। जैसे ही गाड़ी सरदार मेंशन के आगे रुकी, यमामा की धड़कनें तेज़ हुई थी। गले में गिल्टी एकदम डूब कर उभरी कि अब आगे क्या होने वाला था। क्या वो अपने बाप का सामना कर पाएगी जिसकी वो नाजायज़ औलाद थी? क्या वो उसे अपनाएगा या उसे धुतकार देगा? और यारम, उसका सौतेला भाई, उसका क्या रिएक्शन होगा उसे देखकर? क्या वो उस नाजायज़ औलाद के साथ एक छत के नीचे रह पाएगा या नहीं? वो भी उसे हिकारत और नफ़रत की अदा से देखेगा। वो गाड़ी से बाहर निकलते उस आलीशान महल को देखते यही सोच रही थी जब अफ़ाफ़ ने उसके कंधे पर हाथ रखा था, जिस पर वो चौंक कर होश में आई थी। नर्वस हो रही हो? वो उसके कंधे पे हाथ धरती बोली। नहीं तो, वो अपने बाल कानों के पीछे उड़सते बोली। तो फिर चेहरे पर ये पसीना कैसा है? वो उसके माथे से नन्हे नन्हे कतरों की बूंदें साफ उसके माथे पर चमकने लगी थी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो उसका हाथ थामते एकदम अंदर की तरफ ले जाने लगी, जिससे यमामा को ढारस मिली थी। यारम और सरदार जो एक दूसरे से बहस कर रहे थे, उससे पहले कि सरदार यारम को कोई जवाब देता, अफ़ाफ़ किसी अनजान लड़की को लेते अंदर दाखिल हुई थी। उस लड़की को उन दोनों ने ही पहले कभी नहीं देखा था। वो दोनों ही हैरान थे कि अफ़ाफ़ कैसे किसी लड़की को घर में ला सकती है, जबकि वो अच्छी तरह जानते थे कि वो माहिरा के अलावा किसी भी लड़की को उस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए दोनों जवाब तलब नज़रों से अफ़ाफ़ को देख रहे थे, मगर जब वो कुछ ना बोली तो सरदार ही हिम्मत करके बोला था, कौन है ये लड़की अफ़ाफ़, और इसे तुम यहाँ क्यों लाई हो? सरदार संजीदगी और नापसंदीदगी से बोला, याद करने की कोशिश करो सरदार शाह अपने अमालों को, और सोचो ये बेटी तुम्हारी सड़क पे कैसे पहुंच गई। उसकी बात पर ना सिर्फ सरदार के सर पर छत गिरी थी, जबकि यारम भी शशदर सा रह गया था। अफ़ाफ़ के जवाब पर जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। ये क्या बकवास है, वो धारते हुए बोला था। चिल्लाओ मत सरदार शाह, यही तल्ख़ हकीकत है। ये तुम्हारी नाजायज़ बेटी है जिसे तुम दर दर की ठोकरें खाने के लिए फेंक चुके थे। उसकी बात पर यमामा ने कहर भरी निगाह उठाकर सरदार को देखा था, और वो देखना अजाब हो गया था। और यारम, वो तो ऐसे था जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। मॉम, क्या वाकई? वो बेयकीनी से बोला था यमामा को देखते हुए, जिस पर यमामा ने उसे देखा था। चिल्लाने से हकीकत बदल नहीं जाएगी सरदार। हकीकत यही है, तुम मुझे धोखा दे चुकी हो। अफ़ाफ़ ज़ख्मी लहजे में बोली तो सरदार के दिल को कुछ हुआ था। ये झूठ है, ये सच नहीं। ये सच नहीं मेरी जान। पता नहीं कौन है ये लड़की, कहाँ से आई है। जो भी उसने बताया है वो सब झूठ है। वो अफ़ाफ़ को पुचकारते हुए दोनों हाथों से उसका चेहरा थामते हुए बोला।
آنکھوں میں ڈر تھا کہ کہیں عفاف اسے بدزن نہ ہو جائے، مگر وہ تو کب کی ہو چکی تھی۔ اس کی بات پر عفاف نے اس کا ہاتھ غصے سے جھٹکے تھے۔ تف ہے تم پر، تف ہے تمہاری ہٹ دھرمی پر سردار شاہ، تف ہے تم پر، نہیں بدل سکتے۔ غور سے دیکھو اس لڑکی کو، کیا نہیں پہچانتے تم؟ وہ اسے ایک ہاتھ سے امامہ کے سامنے لا کر کھڑا کرتی بولی، یہ میرا خون نہیں ہے، کہا نا میں نے، ایک بار سمجھ نہیں آتا کیا؟ پتہ نہیں کس کا گندا خون ہے۔ وہ یمامہ کو ناپسندیدگی سے دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے آخر میں چلایا تھا، اپنی زبان کو لگام دے سردار شاہ، جس گندے خون کی آپ بات کر رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ کی میری رگوں میں آپ کا ہی گندا اور ناجائز خون دوڑ رہا ہے، جو میرے لیے کسی زہر سے کم نہیں، جو روز مجھے پل پل مرنے پر اکساتا ہے۔ جب مجھے پیدا کرنے کی صلاحیت تھی ہی نہیں تو مجھ جیسے بزدل شخص میں، تو پھر مجھے اس دنیا میں لانے کا ذریعہ ہی کیوں بنے تم؟ وہ اس کے کالر جھنجھوڑتے ایک دم سے چیخ ہی تو پڑی تھی، چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، آنکھیں تو ایسے لال انگارہ ہو رہی تھی جیسے مانو ابھی لہو ٹپک پڑے گا ان میں سے۔ تم جانتے ہو کتنی نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ ایک دن نہیں گزرا میرا سردار شاہ جس دن میں نے تمہیں نہ کوسا ہو، جس دن میں نے تمہیں بددعا نہ دی ہو۔ تمہارا نام میرے لیے کسی آسیب سے کم نہیں۔ جتنی نفرت مجھے تم سے ہے، تمہاری اس شکل سے ہے، شاید ہی دنیا میں ایسی نفرت کسی نے کسی سے کی ہوگی۔ دل تو چاہتا ہے تمہیں تڑپا تڑپا کر مار ڈالوں، کہ سانس لینا بھی چاہو تو تمہارے پاس میسر نہ ہو۔ جس کی تمہیں شدید چاہو، وہ تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے۔ اس کی یہ بددعا جیسے عرش پر جا پہنچی تھی، وقت تھم گیا تھا، اور جیسے سردار کا دل ایک دم خالی ہوا تھا اور خوف سے دھڑکنیں تھمی تھیں۔ کچھ تو تھا اس بددعا میں جو شدت سے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہو رہا تھا، مگر کس چیز کا وہ سن رہ گیا تھا جب یمامہ کے جھٹکنے پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ ابھی تک تو تم کسی چیز سے محروم ہوئے ہی نہیں، تو تمہیں کیسے پتا ہوگا کہ محرومی میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے؟ وہ اسے تنزیہ نگاہوں سے دیکھ کر بولی تو سردار اسے کڑے تیوروں سے دیکھنے لگا۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، ابھی یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ تم میری بیٹی ہو، اور اپنے سے ایسے بات کرنے والوں کو میں زمین کے اوپر تو بالکل بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ اسے انگلی دکھا کر وارن کرتا بولا تو وہ کہکہا لگا گئی، مگر وہ کہکہا بھی انتہائی کھوکھلا تھا، بالکل اس کی طرح۔ سردار شاہ، عنقریب میرا دل کہتا ہے تم اپنی بہت قیمتی چیز کھونے والے ہو، یہ میری بددعا سمجھو یا پیشن گوئی، مگر یہ طے ہے۔ وہ تمسخرانہ انداز میں اسے دیکھ کر بولی تو سردار کس کر مٹھیاں بھیج گیا، جبکہ عفاف کا دل ایک دم رنج سے بھر گیا تھا۔ صرف وہی جانتی تھی کہ یمامہ سچ کہہ رہی تھی۔ ابھی تمہارا جھوٹ سامنے آ جائے گا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ میں ابھی ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، ڈی این اے ٹیسٹ سے سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ عفاف تم اس پر بالکل یقین مت کرنا۔ وہ شروع میں یمامہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے آخر میں عفاف کو تکتے بولا تو وہ طنزیہ انداز میں کہکہا لگا گئی تھی، اور کروفٹ سے چلتی ہوئی صوفے پر جا کر بیٹھتی ٹانگ پر ٹانگ دھر گئی تھی۔ اب آئے نا تم لائن پر، بلاؤ ڈاکٹر کو، میں بھی یہی ہوں، تم بھی یہیں، دیکھتے ہیں کون اپنی ہی نظروں میں گرتا ہے۔ اور یہی ایک واحد ثبوت ہے جو سردار شاہ کی اکڑ کو پل میں توڑ سکتا ہے، اس لیے میں ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے تیار ہوں۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سچی ہے، اٹل ہے، وہ کسی بھی قسم کا جھوٹ نہیں بول رہی۔ سردار کے گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری، مگر پھر بھی اس نے دھک دھک ہوتے دل کے ساتھ ڈاکٹر کو کال کر کے بلایا، کیونکہ بس یہی ایک واحد راستہ تھا عفاف کے آگے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا۔ ایک بار سچ ثابت ہو جائے، پھر دیکھنا کیسے تمہیں دھکے مار کر باہر نکالتا ہوں۔ سردار اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے وارن کرتے بولا، جس پر وہ تلخی سے مسکرا دی، اور صوفے پر آگے ہو کر بیٹھتی سردار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی بولی، تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں، میں تو جانتی ہوں نا مجھ میں تمہارا ناجائز خون ہے، پھر بھی میں یہ ٹیسٹ کروا رہی ہوں، یہ جانتے بوجھتے کہ تمہارا نام میرے لیے ایک گالی سے کم نہیں۔ وہ رازدانہ انداز میں بولتی اس کے تن بدن میں بھڑکتی آگ ہی تو لگا چکی تھی اپنی بات سے، جس سے سردار کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا۔ شٹ اپ، وہ اس کی بات پر دھاڑا تھا۔ سیم ٹو یو، مجھے کسی کا ادھار رکھنے کا شوق نہیں، تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں یاد آیا کہ تمہارا نام میرے لیے گالی ہے،
پھر بھی میں یہ DNA ٹیسٹ کروا رہی ہوں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ ٹیسٹ تمہارے بیٹے اور بیوی کی نظروں میں تمہاری محبت انتہا حد تک گھٹا دے گا اور تم بھی بالکل ویسا محسوس کرے گے جیسا میں محسوس کروں گی. میڈیا کے سامنے تمہاری جگہ ضائع ہوگی. مشہور بزنس ٹائکون ناجائز اولاد. وہ بریکنگ نیوز کا اشارہ دونوں ہاتھوں سے کرتی بولی تو سردار اسے مار دینے والے انداز میں دیکھنے لگا. آخر یہ کون سی بلا تھی جو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئی تھی؟ شاید تم یہ بھول رہی ہو کہ اگر سب کو یہ پتہ چلا کہ میری ناجائز اولاد ہے تو دنیا بھر میں تھو تو تم پر بھی ہوگی. نام تو تمہارا بھی خراب ہوگا، عزت تو تمہاری بھی جائے گی. سردار تمسخرانہ انداز میں بولا تو وہ ایک دم طنزیہ ہنس دی. ہاں میں جانتی ہوں، میں سب جانتی ہوں. اس نیوز کے بعد میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آنکھیں تو میں ابھی بھی اپنے آپ سے آئینے میں نہیں ملا پاتی. تمہارا لقب مجھے جیتے جی مار جو دیتا ہے. میں جانتی ہوں اس کے بعد کوئی مجھے پیار کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، مگر نفرت اور ترس کی نگاہ سے تو میں پہلے ہی واقف ہوں. مجھے پیار کی نگاہ آج تک نصیب جو نہیں ہوئی، جیسے تمہارے بیٹے کو ہوئی. اس کی بات پر یارم لب دبا کر رہ گیا. اور رہی بات کسی کے اپنانے کی، تو اب مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے کوئی اپنائے گا. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ مجھے کسی ہمسفر کی چاہ نہیں رہی. کیونکہ مجھے ہر مرد میں تم جیسے فریبی شخص کا چہرہ دکھتا ہے. جس کا باپ ایسا ہوگا اس کا شوہر تو پتہ نہیں کیسا ہوگا. میں تو اپنا سب کچھ کھو چکی ہوں سردار صاحب، لیکن آپ اب اپنا سب کچھ کھونے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ جو ستم میں نے ساری زندگی سہے ہیں وہ وقت اب آپ پر آنے والا ہے. پہلے میرے ارد گرد کوئی نہیں ہوتا تھا اور اب آپ بھی تنہائیوں کے راہی ہونے والے ہیں. وہ سر پیچھے گراتی ہنس دی تھی، یہاں تک کہ اس کی آنسو اس کی آنکھ کے کونے سے نکلتے چلے گئے. اس کی بات کو نظر انداز کرتے سردار عفاف کے پاس گیا. عفاف، تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ تم فکر مت کرو، DNA ٹیسٹ سے سب ثابت ہو جائے گا. وہ گھبراتے ہوئے بولا. عفاف نے پہلی بار اس کے چہرے پر خوف کے اثرات دیکھے تھے. سردار، ایک بات جانتے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں. میں نے تم سے محبت کی ہے، شدید محبت، شاید جس کی کوئی حد نہیں، جو تمہارے ہر رنگ سے واقف ہے، تمہارے ہر لہجے سے، ہر بات سے. پھر تم نے کیسے جان لیا کہ میں یہ نہیں جان پاؤں گی کہ یہ لڑکی تمہاری بیٹی ہے؟ وہ یمامہ کی طرف اشارہ کرتی نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی. عفاف، وہ بے یقینی سے اس کا نام لیتے ہوئے قدم پیچھے بڑھا گیا تھا. تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ وہ ایک بے یقین سے سرگوشی کرتے بولا تو وہ مسکرا دی تھی. انتہائی رنج بھری مسکراہٹ، انتہائی رنج بھری تلخ مسکراہٹ اس کے چہرے پر ہان ٹھہری تھی. سردار، جو میں سمجھ گئی وہ تم کیوں نہیں سمجھ پائے کہ یہ تمہاری ہی بیٹی ہے. اس کے لیے کسی DNA ٹیسٹ کی ضرورت ہی نہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ میری محبت نے تمہیں حفظ کیا؟ تمہارے چہرے کی ایک ایک چیز مجھے ازبر یاد ہے. یہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تمہاری آنکھیں، جن سے مجھے عشق تھا، جن میں میں نے عرصہ خود کا عکس دیکھا ہے، انہیں پہچاننے میں غلطی کر جاؤں گی میں؟ غور سے دیکھو اس لڑکی کی آنکھیں. کیا آئینہ نہیں دیکھتے تم؟ یہ ہے وہ وجہ جو سب وجوہات کو مات دے دیتی ہے کہ یہ تمہاری بیٹی نہیں. وہی آنکھیں، وہی رنگ اور وہی آنکھوں کے کنارے پر بنا ننھا سا تل. جیسے ہی سردار کی نگاہیں یمامہ کی آنکھوں سے ٹکرائیں، ساکت تو وہ بھی ہو گیا تھا. دنیا جیسے تھم گئی تھی اور جیسے کسی ثبوت کی تل بھی نہ بچی تھی. جب سب کچھ واضح ہو گیا تھا کہ یمامہ کوئی اور نہیں بلکہ یمامہ سردار شاہ تھی. نہیں، سردار نے تڑپ کر اپنے قدم واپس لیے تھے. بے یقینی سے بے یقینی تھی. آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. یہ کیا ہو گیا عفاف کے ساتھ؟ مجھے عفاف کے لیے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے، لیکن مجھے ابھی بھی حیرت ہے جب سردار نے عفاف کے آنے کے بعد سب چیزیں چھوڑ دی تھی تو یہ بیٹی کیسے آ گئی؟ یہ معمہ تو اب آگے جا کر ہی کھلے گا. اور یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے میرا سوداگر میرا دلدار سیزن 3. جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اچھے ریویوز بھی دیجیے گا. پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. السلام علیکم.